बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जी। आज जो है वो हाफ़िज़ साहब ने ज़्यादती कर दी है बहुत बड़ी, और मैं उस ज़्यादती की निशानदेही के लिए हाज़िर हुआ हूँ। बहुत बड़ी ज़्यादती की थी उसने, और जनाब उन्होंने आज ख़िताब किया है इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर के अंदर। और ज़्यादती जो है मैं उसके हवाले से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सहाफ़ियों के नाम के ऊपर जो लोग मुसल्लत किए गए हैं पिछले 10 साल के अंदर, उन लोगों ने एक किस्म का एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर ली। मुसल्लत मैंने इसलिए कहा कि इनमें से बेशतर लोगों के जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल जो हैं वो चंद ग्राम के भी नहीं है ना, लेकिन वो जो हैं वो बहुत बड़े बड़े वज़नी और टनों टनों के इस वक्त साफ़ी बने हुए हैं। अगर आप जर्नलिस्ट किसी भी मयार के मुताबिक, इंटरनेशनल मयार को तो छोड़ें, पाकिस्तान के जर्नलिस्टिक जो स्टैंडर्ड्स हैं या सहाफ़ती मयारात हैं उनके मुताबिक भी वो जर्नलिज़म के अंदर एक बिगनर्स तो लिए जा सकते हैं। किसी का भी हक़ है वो कोई भी शोबा अख्तियार करे, कोई भी प्रोफेशन अख्तियार करे, वो तो लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उनको बुला के उनसे एक्सक्लूसिव मुलाकातें करते थे और उनसे पूछते थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है ना, या जिस तरह जनाबे कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो महफिलों के अंदर खड़े होके नाम लेके बताते थे कि उसका मैं व्लॉग तो शेव करते हुए सुनता हूँ सुबह। मतलब सुनते हो या ना सुनते हो, आप उसके क्रेडेंशियल को एक बूस्टर तो दे रहे हैं ना कि यू आर ऑल द पावरफुल मैन इन दिस कंट्री। आप इस मुल्क के सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन आदमी हैं, तो उसको तो आपने ब्लैंक चेक पकड़ा दिया ना। वो किसी से भी पैसे पकड़ सकता है कि वो मैं काम करा देंगे तेरा, है हाँ, वो किसी से भी पैसे पकड़ सकता है ना। जब आपने किसी के बंदे के बारे में पब्लिकली ये बात कह दी, फिर क्या दौर थे यार, जर्नलिस्टों को बुलाया जाता था, उन्हें जो है वो 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाता था, फिर उनको जो था वो मुनक़द इनवाइट किया जाता था खाने के ऊपर, फिर दोपहर का खाना होता था, खाना खाने के बाद कमर जावेद बाजवा साहब बोलना शुरू करते थे, फिर दोपहर की चाय हो जाती थी, फिर जनाब मिलिट्री सेक्रेटरी जो था वो अपने असिस्टेंट को कहता था शाम का खाना भी अरेंज कर दे, शाम का खाना भी हो जाता था। कमर जावेद बाजवा साहब की गुफ्तगू जारी है, तकरीर जारी है, जारी। अच्छा, अब ये जर्नलिस्ट जो थे ये बाहर निकलते थे वाशरूम जाने के बहाने और अपनी मैनेजमेंट को खबरें बता के तो फिर अंदर बढ़ जाते थे। फिर जनाब रात का खाना भी हो जाता था, रात के खाने के बाद भी उन्होंने बिठाना, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मैं वेला हैगा जे तो करना है तुसी करो, सवाल करना करो। और एक एक सवाल का वो 1.5 घंटे का जवाब देते जाते थे और लोगों से गुडीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, चोलें हो रही हैं उनके साथ। फिर पता चलता था रात के 1 बज गया, रात के 2 बज गए ने, सुबह के 4 बज गए ने। कई जर्नलिस्ट जो थे इनमें से डिगने वाले हो जाते थे, मरने वाले हो जाते थे। फिर सुबह 4 बजे जाके कहीं महफिल जो थी वो बर्खास्त होती थी, फिर इनके लिए 5 सितारा होटलों का इंतज़ाम होता था, ये अपने अपने होटलों में जाके सोते थे। और हम जैसे लोगों को जो कि रांदा दरगाह थे या जिनका किसी फहरिस्त में नाम नहीं होता था, उनको फ़ोन कर करके बताते थे, सोते कोई नहीं थे, फ़ोन कर करके बताते थे कि जनाब आए हुए हैं तो इत्थे ठहरे हुए हैं, तो बस यार बड़ा उन्हें यार बोर किया यार, आज बढ़िया गल्लां कीतियां लेकिन खबरां बहुत, ठीक है। अच्छा, हम खबर के मारे हुए उनको फ़ोन कर लेते थे, सुना सर आप, सुना भाई आप भी थे उधर, सुना भाई आप भी थे उधर, ठीक है, तो कोई 2-4 बातें बता दो, व्लॉग करना है। तो हम इसके लिए फ़ोन किया करते थे, तो वो अगर से बड़ी नखवत के साथ गए, जिस तरह बाजवा साहब अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते, इन्होंने देते हुए नहीं आजकल। ये होता था जी इस मुल्क के अंदर। इसी तरह जो था वो फैज़ हमीद साहब जो थे वो भी लोगों को बुला लिया करते थे, महफिल उनसे किया करते थे, बल्कि कचहरी किया करते थे। और उस कचहरी के नतीजे के अंदर आई तई फिर जाया करती थी, पता नहीं कौन ऊपर और कौन नीचे, और ये और वो हो जाता था, और किसी की करैक्टर असैसिनेशन की मुहिम चल जाती थी। ये बात बाद में साबित हुई कि जादूगर जो थे वो बनी गाला से पकड़े गए और बाकायदा अदारे ने पकड़े, ठीक है। और
اس سے پہلے یہ پروپیگنڈا ہو چکا تھا. ہمارے جو ہیں کولیگ جناب عارف حمید پٹی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا 2018 کے الیکشن کے دوران لائیو ٹرانسمیشن کے اندر بیٹھ کے کہ اس وقت مودی نے 3 جادوگر بھیجے ہوئے ہیں جو کہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے جادو اور ٹونا کر رہے ہیں. لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ کتے اور بیٹھے سن، کیونکہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو حافظ صاحب نے ظلم کیا ہے، یہ تمام دکانداریاں بند کروا دی ہیں. یہ سارے مطلب کہ یہ سارے جو سینئر جرنلسٹ صاحبان مطلب کہ اور تو اور ان سے جب ریکویسٹ کی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے، اب شامی صاحب سے زیادہ عمر سیدھا صحافی تو اس وقت ایکٹیو جرنلزم کے اندر نہیں ہے نا، تو انہوں نے ان کو بھی کہا کہ ہاں ملیں گے اس دن، ٹھیک ہے، اور وہ چلے گئے. اور ایک دو اور جرنلسٹوں نے بھی پکڑا جو کہ جرنلسٹ خود پکڑے گئے ہوئے ہیں. عمران خان والی ویڈیو میں خود پکڑے گئے ہیں، انہوں نے بھی جناب پکڑا جناب عاصم منیر صاحب کو اور کہا کہ سر کوئی گفتگو. تو انہوں نے بڑا کمال کا جواب دیا کہ یہ ڈی جی ISPR ہیں، یہ میری زبان ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ میں ہی کہتا ہوں. اچھا ہمیں اندر سے کمینی سی خوشی محسوس ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ ستری ہوئی. بہرحال جی حافظ صاحب ان کو تو مل نہیں رہے، اور انہوں نے جناب بچے منگوا لیے ہیں سینکڑوں، منتخب بچے مختلف جامعات کے، مختلف یونیورسٹیوں کے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کا پوری ترجیحات طے کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پوچھو بچہ، جو پوچھنا ہے، جو آپ کے اندر ہے وہ پوچھیں. تو وہ بچوں سے انہوں نے گفتگو کی، انٹریکشن کیا. اچھا یہ کل ابھی ندیم انجم صاحب نے لاہور کے اندر یہ اہتمام کیا تھا، اور آج جو ہے وہ مطلب کہ حافظ صاحب نے یہ اہتمام کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی نے ایڈوائز کیا ہوگا. میرے سے ایڈوائز لیتے تو میں تو کہتا کہ نہ کریں. بہت اچھا ہے، مناسب ہے کہ یہ ان لوگوں سے دوری ہی رہنی چاہیے. ان لوگوں سے تو دوری رہی، آپ صاحب ایسے تو ستری کیتی ہے، بری کیتی ہے تسی انہاں دے نال. اور اب وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اندر کی ہوئے ہے آپ صاحب نے اس موضوع سے کی کیا. دیکھیں افغانستان کے حوالے سے شعر لگا ہے حافظ مجھے، اس نے کہا کہ اگر کوئی ایک کی پاکستانی شہید ہوتا ہے تو افغانستان ول بی ڈیمڈ. ہاں افغانستان ول بی ڈیمڈ کا مطلب اردو ترجمہ کی ہوا ہے. اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ میر شیر افضل خان مروت صاحب فرما چکے ہیں. یعنی پھر افغانستان کے ساتھ وہ ہوگا جو میر شیر افضل خان مروت نے کہا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس وجہ سے بہتر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس نے تو ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا. تو ویسے حافظ صاحب وہ واجپئی صاحب آئے سن اپنا مینار پاکستان اور آ کے باقاعدہ تسلیم کر کے گئے تھے. وہ BJP کے پہلے پرائم منسٹر تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے. وہ تو باندر نہیں منیا، یہ انہوں نے میتلا کو بتا دیا ہوا ہے کہ ہماری تو ادارہ جاتی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹون ڈاؤن کرنا ہے. اور مودی آنے کو تیار تھا عمران خان کے دور کے اندر پاکستان میں، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اس نے جناب پورا دوسرے سائڈ پہ جا کے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی دیکھنے والی بات ہے کیونکہ جو ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، ان کی انڈیا کے حوالے سے اور ہمسایہ ملک کے حوالے سے اور پالیسی ہے. لیکن میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ ایک سپہ سالار کو یہی زبان استعمال کرنی چاہیے جو انہوں نے کی. وہ بازو شمشیر زن ہوتا ہے قوم کا نا، وہ ریاست کا جو ہوتا ہے وہ آرمڈ ونگ ہوتا ہے. اس کو یہی بات کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ پنگا لو گے تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، جو صلح کی بات کرنی ہے نا وہ سیاستدان نے کرنی ہے، اور سیاستدان نے یہ چیز اس کو دکھانی ہے کہ ایک ساڈے کو ایڈا کبا قسم کا ہے گا ہی بندہ. ٹھیک ہے، انہیں پھر تینوں رائے پا دینا ہے، مطلب اس نے پھر تمہیں گھر تک چھوڑ کے آنا ہے. یہ ساتھ میں سودا بکتا ہے. تو حافظ صاحب نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے جو میرے خیال کے اندر، میری ذاتی رائے کے اندر، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری رائے کے اندر ایک سپہ سالار کی زبان ہونی چاہیے. انہوں نے وہی زبان استعمال کیا.
اور میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان کی اس حوالے سے. اچھا آگے آ جائیے. وہ انہوں نے روایتی باتیں کی ہیں, پاکستان کے پاس ہیومن ریسورس بڑے کمال کا ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے, میں حافظ صاحب ہیومن ریسورس تو آپ ٹرین بھی کرنا ہے, یہ ہیومن ریسورس جو ہے نا اور آرگنائزڈ بھی کرنا. پاکستان کے اندر آج تک جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے وہ نسل ختم ہوئی ہے سازندوں کی جو کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے حصے میں آئی تھی, پاکستان کا ہر گلوکار مرا ہے آرکیسٹرا سے. یہ میں بات تو بتائیں کہاں سے کہاں لے آیا ہوں. آرکیسٹرا کیا ہوتا ہے؟ ٹیم ورک ہوتا ہے. اس وقت جو ہے وہ وائلن بجے گا, اس وقت طبلے کی تال آئے گی, اس وقت جو ہے وہ جھنجھنا بجے گا, اس وقت جناب پیانو بجے گا, اس وقت اس کو ایکسٹریم لائن کے اندر ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. پاکستان کے اندر آج تک آرکیسٹرا نہیں ہے کیونکہ ہم ٹیم ورک کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے. آپ استاد شوکت علی کو ساتھ بٹھا کے اور امانت علی خان بنا سکتے ہیں, لیکن دا مومنٹ آپ اس میں اور میوزک ڈالتے ہیں اس کے بعد اس خاندان کے اندر کوئی امانت علی خان نہیں بن سکا. اسد کا بیڑا غرق کر دیا اس آرکیسٹرا نے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایز من حیثل قوم ہم جو ہیں وہ ٹیم ورک کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے. اور ٹیم ورک کے اوپر کیوں بلیو نہیں کرتے؟ ہمیں اس بات کی تربیت ہی نہیں دی جاتی. ہمارے پاس وہ افراد کار نہیں ہے جو ٹیم بنائیں اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے, اور ٹیم کو مطمئن رکھ کے ٹیم کو کمانڈ کے تحت لے کے چلنا ایک اور بات ہے, لیکن ٹیم کا باقاعدہ ان پٹ لے کے اس کا سارا ٹیلنٹ پول کر کے اس کو آگے لے کے چلنا یہ ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیم ورک کے لیے ان کی گرومنگ کی بھی ضرورت ہے, ان کے ان کو ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں جو کہ روایتی طور پہ کہی جاتی ہیں پاکستان کے بارے میں, اور سیاست کے حوالے سے بھی جو بچگانہ قسم کے سوالات تھے ان کا انہوں نے جواب دیا ہے. لیکن حافظ صاحب تسی چنگی نہیں کی تھی ہمارے سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ, آپ نے اچھی نہیں کی ویسے. ٹھیک ہے نا, آپ بھی ان کو باجوہ صاحب کی طرح بلائیں, ان کو بٹھائیں, 13 گھنٹے ان کا دماغ چاٹیں اور اپنا ان پٹ دیں. آپ ایسے ہی بچوں کے پاس چلے گئے اور بچوں کو بتا رہے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل روشن ہے, آپ کا مستقبل روشن ہے, آپ کا مستقبل اس ملک سے جڑا ہوا ہے, آپ کو نیگیٹیوٹی سے نکلنا ہوگا, پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جانا ہوگا. آپ یہ کیسی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں بچوں کے پاس؟ ان کو بتاتے آپ فلانا چور ہے, فلانا ڈاکو ہے, فلانا لوٹ کے کھا گیا ہے, فلانے کے باہر میں محلات بن گئے ہیں, فلانے کا یہ ہو گیا ہے, فلانے کی فیکٹریاں لگ گئیں. آپ یہ بتائیں, آپ ان کو جو ہے وہ پازیٹیو باتیں بتا رہے ہیں. ویسے اس کام کی ضرورت بہت ہے. اس قوم کو پچھلے کم از کم 15 سال نیگیٹیوٹی بلکہ 20 سال ہی کر لیں, مشرف صاحب نے بھی سے کے دور سے یہ کام شروع ہوا ہے. نیگیٹیوٹی کر کے پوری قوم کو سرتاپا نیگیٹیو بنا دیا گیا ہے. بہرحال جی حافظ صاحب نے پہلی دفعہ جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے اپنا جو ہے وہ رخ روشن پیش کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کام کے لیے کیئر ٹیکر کو چھوڑ دیا جائے, میرا یہ خیال ہے. آپ کا جو کام ہے آپ وہی کام کریں جو آپ نے پچھلے دنوں ایران کے ساتھ کیا ہے یا اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ کیا ہے, وہ اچھا ہے. آؤ اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.